अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व मान से होंगे, खुशबाश होंगे। गर्मा गर्म खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सियासी तज्ज़िये और तबसरों को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जनाब, आज भी मैं आपके लिए तकरीबन 8 से 9 पॉइंट्स लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। और इस वक्त जो है वो ये बातचीत चल रही है कि न्याज़ी साहब जो हमेशा दूसरों को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते रहे हैं, शुरू से ही न्याज़ी साहब को शक था असद उमर के ऊपर, क्योंकि उनको लगता था कि उनके भाई दूसरी पार्टी में है, तो उनको लगता था कि असद उमर जो है शायद हमारे साथ लॉयल नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि असद उमर ने उनके कहने पर हर वो काम किया जो उनसे करवाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में असद उमर को टुड्डा मार दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि जब वो वजीर ख़जाना बने थे तो उसके बाद उनको जो हटाया गया था उसके पीछे असल वजह क्या थी। तो असल वजह जनाब अली ये है कि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि असद उमर ने बेसिकली मुल्क के साथ गद्दारी की थी, और ना सिर्फ गद्दारी की थी बल्कि मुल्क के खुफिया राज भी दिए हैं। अब किस मुल्क को दिए हैं, कैसे दिए हैं और क्या सारा मामला, ये मैं आपके सामने रखती हूँ। जनाब असद उमर जब वजीर ख़जाना बने तो उनको IMF का पैकेज चाहिए था। ये सन 2018 की बात थी और उस वक्त CPEC जो है वो अपने अरूज पे था। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि चाइना जो है उनकी एक पॉलिसी है, वो पूरी दुनिया में जिसके साथ भी अपना मुआहदा करते हैं उस मुआहदे को कभी भी किसी के सामने शो ऑफ नहीं करते। मतलब अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा किया तो वो किसी दूसरे मुल्क को नहीं बताएंगे, दूसरे मुल्क का मुआहदा जो है वो पाकिस्तान को नहीं बताएंगे। ये उनका अपना एक रूल है। अगर कोई मुल्क जो है चाइना के साथ किए हुए खुफिया मुआहदे को किसी दूसरे मुल्क को रिवील करता है तो चाइना उनके साथ अपना ट्रेड जो है उसको रोक देता है, उनके साथ दोस्ती खत्म कर देता है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा ये वही दिन थे जब न्याज़ी साहब चाइना गए थे और उनको किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि उनके जो सदर हैं उन्होंने भी उनको कोई घास नहीं डाली थी और अपने आम वो वजीर खारजा को भेज के जो है ना उनको बुला लिया था और कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया था। तो उन दिनों में जो है ना बड़ी हैरानी हुई थी और इंडिया ने बड़ी तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना की तो बड़ी दोस्ती थी, तो फिर जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। उसकी वजह ये थी कि उसकी रीज़न अब पता चली है। रीज़न ये पता चली है कि 2018 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान CPEC को लेकर जो मुआहिदा हुआ था उसकी जो सीक्रेसी है उसको ख़राब किया PTI ने। और उस वक्त के वज़ीर ख़जाना यानी कि असद उमर ने मुल्क के खुफिया राज और ख़ास तौर पे CPEC की जितनी भी खुफिया दस्तावेज़ात और जितने भी खुफिया राज थे, जितनी भी इनकी डील्स थी, वो सारी की सारी IMF को बता दी थी। और IMF को बताने के बाद चाइना पाकिस्तान से शदीद किस्म का नाराज़ हो गया था। और उन्हीं दिनों में आपको याद होगा कि सऊदी अरब के भी पाकिस्तान के साथ जो है वो अच्छे हालात नहीं चल रहे थे, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सऊदी प्रिंस हैं वो पाकिस्तान आए थे। जब न्याज़ी साहब उनकी गाड़ी चला रहे थे तो रस्ते में इन्होंने सऊदी प्रिंस को गंदी गंदी बातों की ऑफ़र की कि आपको शराब और शबाब सब कुछ मिलेगा, और उस पर वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कहा था कि पाजी तुसी ये जो बंदे होगे, मैं जो बंदा नहीं है। और आपको ये भी याद होगा कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं जब वो बैठे हुए थे तो उनके जो है वो राइट साइड पे न्याज़ी साहब बैठे हुए थे, लेफ्ट साइड पे जो हैं वो सदर अलवी उस वक्त बैठे हुए थे। और अलवी साहब जो हैं वो प्रिंस के सामने खड़े होकर तकरीर, जो एक सफारती हो या जो अदाब होते हैं, उन अदाब को मलहूज़े खातिर रखने के बजाय बैठ के स्पीच करते रहे। और न्याज़ी साहब जो ना चपड़ 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 खाने लग गए और बीच में जो प्रिंस थे वो इंतहाई जिसे कहते हैं नाराज़ हुए थे। आपको याद होगा कि वो न्याज़ी साहब से इतने मुतनफ़र हो गए थे कि उन्होंने पाकिस्तान को जाते ही कहा था कि एक तैने बंदे ने तोशा खाना दिया, कड़ियाँ बेचियाँ, मेरी घड़ी बेच दी, ऊपर से उन्होंने जहाज़ उनसे वापस मंगवा लिया था। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये बंदा जो ना मेरे लिए इंतहाई काबिल नफरत है। तो चाइना और सऊदी अरब जो पाकिस्तान के अज़ली दोस्त माने जाते हैं वो अज़ली दुश्मन बन गए थे उस वक्त। तो अब जनाब असद उमर के बारे में ये जब चीज़ें पता चली थी तो एहतजाज किया था जब चाइना ने, तो फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूरन ख़ास तौर पे उस वक्त बाजवा साहब को जो है वो ये कहना पड़ा था न्याज़ी साहब को कि अब असद उमर को आप हटा दें। लेकिन बाद में सारा मामला जो है वो न्याज़ी साहब ने असद उमर के ऊपर डाल दिया था। ये नहीं कहा था कि मैंने ये सब कुछ करवाया है। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि ट्रंप के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। ट्रंप ने सरकारी दस्तावेज़ात, जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं, वो वाइट हाउस से अपने घर ले गया। महज इस बात के ऊपर उस बंदे को पकड़ लिया गया। तो सोचेंगे फिर असद उमर के साथ क्या होना चाहिए। उनके बारे में मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो भी है जो सलीम बुखारी ने ये सारी चीज़ों को रिवील किया है, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। हैव अ लुक। जो खौफनाक बात है जिसका मुजरम जो है वो मेरे नजदीक PTI के असद उमर साहब हैं, वो है CPEC। आपको याद होगा कि इनके आते ही 2018 में जब ये पहली दफा IMF में गए हैं, थोड़ा सा लेट गए लेकिन जब गए हैं तो उस वक्त एक खौफनाक बात सामने आई कि इन्होंने CPEC के मंसूबों की वो सीक्रेट जो शिकें हैं वो भी IMF से प्रेशर के तहत शेयर कर ली थी, जिसके बाद चीन बहुत नाराज हुआ
اور ایک طویل عرصے تک سی پیک کے اوپر کام جو ہے وہ تعطل کا شکار رہا. جی ہاں، اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. تو دوسری خبر یہ ہے کہ جب تک آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی طوفان نہ آیا ہو، اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے. اور کراچی کے ساحل پہ جو ہیں وہ کافی طوفان اور اس طرح کی چیزوں کی باتیں چل رہی تھیں، لیکن جلال پور بھٹیاں پاکستان کا ایک علاقہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو جلال پور بھٹیاں پنجاب میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ٹورنیڈو آیا جس کو آپ بگولا کہتے ہیں. اور یہ جو ٹورنیڈو ہے اس نے وہاں پر کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نقصان کیا، لوگوں کا سامان اڑ گیا، بہت کچھ ہوا جو اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. تو میری جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز، جب تک آپ ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں اسی وقت آپ اپنے یعنی کہ آپ کے زبان سے جاری ہو جانا چاہیے استغفار. اور اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. تو چین جو ہے وہ اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ IMF نے پاکستان کو اب پیسہ نہیں دینا ہے. IMF جو ہے وہ لگاتار ڈو مور کرتا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر چائنا یہ بات سمجھ چکا ہے کہ IMF یہ چاہ رہا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے اور سری لنکا کی پوزیشن پر آئے، اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ IMF کا پیکج دیں. اور یہ کام اور یہ ٹاسک سونپا گیا تھا نیازی صاحب کو جو انہوں نے پورا کرنا تھا، اور کیونکہ وہ پورا نہیں ہوا تو اس وجہ سے IMF پاکستان کو لے کر غصے پہ ہے. وہ چاہتا تھا کہ یہ ڈیفالٹ کریں تو پھر ہم اپنی شرائط پہ ان کو جو ہے نا وہ کریں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اور اسی لیے چائنا نے پاکستان کے ساتھ اب یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر IMF آپ کو پروگرام نہیں دیتا تو ہم پاکستان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے قرض کو ادا کریں گے. اور یہی وہ بات ہے جو سب کو تکلیف دے رہی ہے. اور اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ انفارچونیٹلی باہر سے تو لوگ بیٹھ کر یہ سب کچھ کر ہی رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر سے بھی کچھ لوگ بیٹھ کر اس طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں اور جیو پالیٹکس کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط بات ہے. چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو ملکی مفاد میں سب کو ایک ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پوائنٹ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. پرویز الہی صاحب کی کا جو بیٹا ہے ان کے بارے میں ٹویٹر کے اوپر اس وقت چل رہا ہے کہ خود تو وہ باہر بیٹھ کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف پرویز الہی یعنی اپنے والد کا انہوں نے کیا حال کر دیا. ان کی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یقین کریں ترس آتا ہے. ان کی جو مسز ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے، ویڈیو بیان، 2 بیان سامنے آئے ہیں. میں دونوں بیان آپ کو سنوانا چاہتی ہوں. پہلے بیان میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب مجھے ملنے نہیں دیا گیا، میڈیکل رپورٹس منگوائیں وہ نہیں لی گئیں. دوسرے میں وہ ملاقات کا احوال بیان کر رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں آپ خود سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے اپنے ہسبینڈ کے بارے کچھ حقائق بیان کرنے کے لیے آئی ہوں. آج سے چند روز پیشتر مجھے PIC ہاسپٹل سے فون آیا، رات کے تقریباً 1:30 بجے. میں سوئی ہوئی تھی اس وقت. اس فون کال پہ میں اٹھی، گھبرا کے میں نے پوچھا، پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں PIC سے، تو آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنی ہے. میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے کہا وہ تو کیمپ جیل میں ہے، تو آپ ادھر سے کیسے بول رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں، انہیں ایمرجنسی میں ہمارے پاس لایا گیا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو آپ میڈم جتنی جلدی ہو سکے ان کی ساری میڈیکل رپورٹس لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں. میں جیسے تیسے جلدی کر کے ہاسپٹل پہنچی. وہاں گیٹ پہ پولیس کی بہت بڑی نفری موجود تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے 2 منٹ کے لیے اندر جانے دیں، مل لیں ان سے. 2 سے تیسرا منٹ میں نہیں لوں گی. میں نے اس پولیس والے کو کہا کہ میرے پاس گھڑی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہے، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کر لیں. ان بیچاروں کے بھی منہ لٹکے ہوئے تھے. بڑی افسردہ حالت میں انہوں نے جواب دیا کہ میڈم ہم پرویز صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم مجبور ہیں. میں نے کہا پھر بھی اندر پوچھ تو آئیں ایک دفعہ جا کے. ان میں سے 1-2 لوگ گئے، وہ پھر واپس آ کے کہتے ہیں نہیں میڈم اجازت نہیں ملے. اس کے بعد پھر میری آج صبح ملاقات ہوئی ہے ان سے. الحمدللہ آج جب ان سے ملی تو وہ فزیکلی تو مجھے کافی ویک نظر آئے ہیں، لیکن ان کا جو حوصلہ اور وہ اللہ پہ توکل مجھے ان کے نظر آیا، وہ میرے دل کو دیکھ کے کافی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اتنا ان کا توکل اللہ کی ذات پہ پہلے نہیں تھا جتنا اب اس جیل میں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا. جی تو آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی جن کی اتنی رسپیکٹ تھی، گجرات سے ان کا تعلق، اور اتنے سال ہو گئے ان کو، کبھی کسی نے اس طرح گھسیٹ کے نہیں ان کو مطلب گرفتار کیا ہوگا، اس طرح بھاگے نہیں ہوں گے، اسکولوں میں چھپے نہیں ہوں گے، یہ سب چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی. لیکن ایک بیٹے کے غلط مشورے کی وجہ سے باپ بیچارہ رل گیا. اور آپ یقین کریں
کہ کچھ لوگ بات کر رہے تھے، کمپیریزن کر رہے تھے، تو ہم نے بھی ایک ویڈیو بنایا، وہ گرڈ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، جس میں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ایک نظریے کا نام ہے، جبکہ نیازی صاحب جو ہیں وہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، شروع سے وہ ہمیشہ یہ باتیں کرتے آئے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، شروع سے کرتے آئے ہیں. ہیو اے لک. مسلم لیگ نون کا ریکارڈ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے جتنے بھی ملک کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں وہ الحمدللہ ہماری پارٹی کی مسلم لیگ نون کی کاوش ہے. سیاست میں جو کامیابی ہے وہ دھرنے سے نہیں کچھ کرنے سے ہوتی ہے. 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا، لاہور کو بند کروں گا. 8 تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا، فیصل آباد بند کروں گا. 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا، کراچی بند کروں گا. اور 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا. مجھے تو پاکستان سے غرض ہے، اپنی حکومت سے غرض نہیں ہے. میں پاکستان کو 1000 مرتبہ اپنی حکومت پہ ترجیح دیتا ہوں. میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا. اب میری خواہش ہے، ڈار صاحب کی بھی خواہش ہے، اور آپ سب کی بھی میرا خیال ہے کہ یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ یہ غالباً اس کے بعد IMF کو ہم خدا حافظ کہیں گے. اگر اپنا پیسہ بھیجنا ہے بینک کے ذریعے نہ بھیجنا، ہنڈی کے ذریعے بھیجو. میں اپنا بل چلانے لگا. جو ہم نے آپریشن شروع کیا ضرب عزم، جس نے کہ دہشت گردوں کی الحمدللہ کمر توڑی ہے. ہم نے خاص طور پہ پلان کیا کہ ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے. جی تو اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. بہت سارے لوگ کامنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ تحریک لبیک کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کرتی، تو اب تحریک لبیک کا پوائنٹ آ گیا ہے، تو بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک کی. اور حکومتی مذاکراتی ٹیم جو ہے ان کا، اس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں، اور تحریک لبیک کے ساتھ جو ہے ان کی بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کتنے ان کے پوائنٹس جو ہیں ان کو مانتی ہے، اور کتنے پوائنٹس کے اوپر جا کر ان کی آپس میں بات چیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں آتی ہوں جناب علی، شوکت ترین کا میں آپ کو ایک آڈیو سنوانا چاہتی ہوں. شوکت ترین جو ہے وہ ماضی میں کس طرح سے پاکستانی خزانے کو، اور کیونکہ سب مدعا آج کل نا اپوزٹ سائڈ کے اسحاق ڈار پہ ڈال رہے ہیں، کچھ لوگ تو جو ادھر پرو PMLN ہیں یا جو پرو PDM ہیں وہ بھی اب جو ہے نا اسحاق ڈار کے اوپر جو ہے تنقید کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی مدد کے بعد اگر پاکستان کے اندر اس وقت تک ملک ڈیفالٹ نہیں کیا نا تو اس کا کریڈٹ اسحاق ڈار کو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو شوکت ترین جو کہ نیازی صاحب کے انڈر کام کر رہے تھے اور وہ کس طرح کی سازشیں کرتے رہے ہیں، میں ان کا آڈیو آپ کو سنواتی ہوں، خود سن لیجیے. کر کے دیے تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ. بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے اس سالوں کے اوپر، یہ اپنا پدو کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں. وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے. تیمور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں، اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے. IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے. سر اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں وڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے، تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے. لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے we can't stand one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل. اور اب چلتے ہیں جی آخری پوائنٹ کی طرف. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر پاکستان آرمڈ فورسز کی طرف سے یہ اپڈیٹ آئی ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ a message to those residing abroad
وہ تمام لوگ جو باہر رہتے ہیں, ابراڈ رہتے ہیں, باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, اینڈ انگیجڈ ان اسپریڈنگ فیک نیوز اینڈ پروپیگنڈا اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ آر انسٹیٹیوشنس, جو بھی پاکستانی ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر, اس کے بارے میں انہوں نے آگے الرٹ کا سائن بنایا ہوا ہے. خود دیکھ لیجئے, وہ لکھتے ہیں کہ بی ویئر یو آر ناٹ بیونڈ دا ریچ آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز. تو یاد رکھیے کہ آپ پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے دور نہیں ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے, بی ویئر. یہ انہوں نے آپ کو 2 ٹوک پھر سے پیغام دے دیا ہے, جسے اسکرین پہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں یہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. شوکت ترین کی سازش آپ کو سنوا دیا ہے, آرمڈ فورسز کا 2 ٹوک بیان آپ کو سنوا دیا ہے, اور جو تحریک لبیک اور حکومت کے آپس میں معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے. نواز شریف اور نیازی صاحب کا تقابلی جائزہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. پرویز الہی کی جو مسز ہیں ان کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اسد عمر کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے. ٹورنیڈوز اور طوفان کے بارے میں بھی آپ کو خبریں دیتی ہیں, اور چائنا کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا IMF کے ساتھ جو سب کچھ چل رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.